तमाम देखने और तमाम मुशाहिदा करने वाले मोमिनीन की खिदमत में भी सलाम अलैकुम अर्ज़ करने के बाद सैयद इब्न ताउस के बारे में मुकद्दमाती तौर पर आपकी खिदमत में बयान करूं कि अगर हज़रात अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम के बाद उलमाए शिया में ऐसे अफराद जो अइम्मा मासूमीन के नक्श कदम पर चलने वाले अफराद शुमार होते हों और अहले बैत अलैहिस्सलाम की सीरत व तालीमात का अमली मुजस्समा बनकर कामिल इंसान बन चुके हों, तो तारीख़ तशय्यो में हमारे उलमाए शिया तीन ऐसी शख्सियात को बहुत ज़्यादा अहमियत की निगाह से देखते हैं। यानी मरहूम सैयद अली आगा काजी तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह से लेकर उनके तमाम शागिर्द मुफस्सिर कुरान अल्लामा तबातबाई और उनके शागिर्द मुफस्सिर कुरान आयतुल अब्दुल्लाह जवादी आमोली और जितनी भी शख्सियात इस रदीफ से ताल्लुक़ रखती हैं, जब वो तारीख़ तशय्यो में निगाह डालते हैं तो जो अफराद आइम्मे मासूमीन की सीरत व तालीमात में कुम्मलीन की फहरिस्त में सरे फहरिस्त अफराद में शुमार होते हैं, तो तीन शख्सियात नहायत ही अहमियत की हामिल हैं, जिनमें सैयद इब्न ताऊस सरे फहरिस्त हैं। इनकी टोटल उम्र मुबारक 75 साल थी। और फिर इनके बाद दूसरी शख्सियत इब्न फ़हद हिल्ली की शख्सियत है कि इनकी उम्र मुबारक 66 साल थी। और तीसरी शख्सियत सैयद मोहम्मद महदी बहरुल उलूम की शख्सियत है कि इनकी उम्र मुबारक 57 साल थी। ये वो शख्सियात हैं कि जिनके बारे में हमारे ये उर्फ़ाए शिया दावा करते हैं कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में लैलतुल क़द्र को दरक कर रखा था। यानी इस कदर क़दासत, पाकीज़गी और तहारत के मकाम पर ये लोग फ़ाइज़ हो चुके थे। और जो कहते हैं कि क़ुव्वे क़ुद्सिया जिन अफराद के अंदर मौजूद हो, तो ऐसी शख्सियात में सैयद इब्न ताऊस की शख्सियत सर फहरिस्त शख्सियत है। अगर इनका इजमाली सा तारुफ आपकी खिदमत में पेश किया जाए तो इनका नाम अली इब्न मूसा इब्न जाफर है। लक़ब में अगर आए तो रज़ीउद्दीन के उन्वान से भी इनको शोहरत हासिल है, लेकिन बतौर मामूल जो हमारे माशरे में इन्हें शोहरत हासिल है उलमाए किराम के नज़दीक, तो इन्हें जमालुल आरिफीन भी कहा जाता है, इन्हें आलिम रब्बानी भी कहा जाता है, इन्हें मुअल्लिम अखलाक भी कहा जाता है। तो ये सैयद इब्न ताऊस की शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में सख्त जो है वो अपने आमाल का, अपनी रफ्तार का, अपने किरदार का अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत व तालीमात के पेश नज़र ख्याल रखा है और शिद्दत से खुद को खुदाबंद मुताल की बारगाह में पेश किया है। तो ऐसी शख्सियत है सैयद इब्न ताऊस की। और अगर इनकी सियादत के पेश नज़र देखा जाए तो ये हसनी सैयद है, यानी 14 वासतों से इनका शजरा नसब हज़रत हसन मुसन्ना और हज़रत हसन मुसन्ना के ज़रिए से इमाम हसन मुजतबा तक पहुँचता है वालिद की जानिब से। अगर वालिदा की जानिब से देखा जाए तो ये हुसैनी सादात से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन वालिद की जानिब से हसनी सैयद है। यानी अगर इनकी तबातबाई है। तारीख़ दाइश को देखा जाए तो जी 15 मुहर्रमुल हराम को इनकी पैदाइश होती है, 589 हिजरी कमरी को, और शहर हिल्ला में ये इस दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं। और बतौर मामूल जैसे आम उलमाए किराम में बच्चा पैदा होता है तो इब्तदाई तालीम व तरबियत घर ही से आगाज़ होती है। इन्होंने अपने वालिद से तालीम जो है वो हासिल की है, इब्तदाई तालीम, और फिर अपने दादा से कि जो खुद एक नहायत ही जलीलुल क़द्र शख्सियत है, बर्राम बिन अबी फरास, उनसे इन्होंने तालीम हासिल की है। और दोनों शख्सियात यानी इनके वालिद और इनके दादा दोनों मानवी तौर पर एक नहायत ही क़दासत रखने वाली शख्सियत थी, पाकीज़ा शख्सियत थी, आलिम थे। फ़िक़्ह की तालीम इन्होंने नजीबुद्दीन मोहम्मद हिल्ली से हासिल की है। और इस कदर ज़हीन फ़तीन शख्सियत के मालिक थे कि 2 साल में इन्होंने फ़िक़्ह की तालीम
مکمل کر لی اور استاد سے بے نیاز ہو گئے، یعنی اس قدر بہت جلد یہ علمی مقامات پر فائز ہوئے۔ انہیں درواقع ان کے دادا نے نصیحت کر رکھی تھی کہ بیٹا جو بھی کام آپ نے شروع کرنا ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی علم سے ہو یا کسی بھی عمل سے ہو، تو آپ نے اس کام میں چوٹی تک پہنچنا ہے، یعنی کمال حاصل کرنا ہے۔ لہٰذا یہ جو ہے وہ دادا کی نصیحت کے مطابق انہوں نے تمام علوم جو بھی سیکھے ہیں اپنی زندگی میں، ان میں کمال حاصل کیا ہے۔ جس عمل میں بھی انہوں نے ہاتھ ڈالا ہے اور آغاز کیا ہے، اس میں انہوں نے کمال حاصل کیا ہے۔ لہٰذا اپنے آگے نسل کو بھی انہوں نے اسی اہم نقطے کی طرف متوجہ کروایا کہ انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جس فیلڈ میں بھی داخل ہو رہا ہے اس میں مہارت کے درجے پر اور استادی کے درجے پر فائز ہو۔ یعنی یہ درواقع ہم لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے اور ہم لوگوں کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ جو بھی کام آغاز کر رہے ہیں اس کام میں درجہ کمال تک پہنچے، اور اگر انسان درجہ کمال تک نہ پہنچے اور کسی بھی فیلڈ کو آغاز کر لے تو در واقع اس میں ہمیشہ اسے ماہرین کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ ایک بطور معمول ہمارے معاشرے میں جو علماء کرام کی زندگی کا جب جائزہ لیا جاتا ہے، جب حالات بیان کیے جاتے ہیں، تو ایک بنیادی سی چیز کہ ہم معصوم کے ہوتے ہوئے غیر معصوم کی طرف رجوع کیوں کریں؟ یقیناً معاشرے میں ایسے سوالات بہت زیادہ رائج ہوتے ہیں کہ ہم غیر معصوم کی تقلید کیوں کریں، حتیٰ ایسے سوالات زیادہ تر پیش آتے ہیں۔ تو یہاں عزیزان محترم دو چیزیں جو ہے وہ بنیادی طور پر اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ بس اوقات بعض لوگ جو ہے وہ شدت کے ساتھ انسان کو تقلید کی طرف جو ہے وہ متوجہ کرواتے ہیں کہ ہمارا کام صرف اور صرف تقلید کرنا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے جو ہے وہ راستے معین کیے گئے ہیں کہ جن راستوں میں سے ایک راستہ تقلید کا راستہ ہے، یعنی انسان جو ہے وہ تحقیق کرے، جستجو کرے، علم حاصل کرے اور کمال کی چوٹی پر پہنچے۔ یہ پہلا راستہ ہے۔ ہمیں کسی نے مجبور نہیں کیا ہے کہ آپ تقلید کریں فلاں مجتہد کی، فلاں عالم کی، فلاں شخصیت کی جا کر آپ تقلید کریں، نہیں۔ یہ ہمارے پاس تنہا راستہ تقلید نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس پہلا آپشن اجتہاد کا ہے۔ لہٰذا سید ابن طاؤس نے بھی درواقع اپنی اولاد کو اسی چیز سے جو ہے وہ متوجہ کروایا کہ ٹھیک ہے، آپ عالم دین ہیں، دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو آپ کا وظیفہ یہ ہے کہ آپ کمال علم تک پہنچیں، فقہ میں اتنی اچھا مہارت حاصل کریں کہ آپ نچلے درجے پر فائز نہ ہوں، آپ کو کسی کی تقلید کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ چونکہ اگر آپ کسی کے محتاج ہوں گے عالم دین ہونے کے باوجود، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہمیشہ ایک فقیہ کی پیروی کریں گے، ایک فقیہ کے تابع رہیں گے، جبکہ خود آپ اجتہاد کر سکتے ہیں۔ تو جب انسان اجتہاد کر سکتا ہے تو اسے تقلید کی کیا ضرورت ہے؟ پہلا آپشن خود اجتہاد کا ہے۔ لہٰذا مومنین کو صرف اور صرف تقلید کی طرف متوجہ کروانا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ انہیں اجتہاد کی طرف متوجہ کروایا جائے کہ قرآن و سنت سے آئیں، خود حوزہ علمیہ میں تعلیم حاصل کریں، اس قدر مہارت حاصل کریں کہ آپ خود مجتہد ہوں، خود قرآن و سنت سے آپ اپنی جو زندگی کے استنباط کیا؟ معاملات ہیں ان میں احکام شرعیہ فرعیہ کو خود حاصل کریں۔ اب یہ آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں، مسائل ہیں، مصروفیات ہیں، آپ اپنی زندگی کو دین کے نام پر وقف نہیں کر سکتے، تو یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ آپ اس میں جو ہے وہ مصروفیت میں مبتلا ہیں اور مشکلات زندگی میں مبتلا ہیں، تو یہ پھر دوسرا آپشن جو احتیاط کے بعد جو تیسرا آپشن پیش کیا جاتا ہے وہ ہے فقیہ جامع شرائط کی پھر تقلید کرنا، کہ جب انسان خود اپنی زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول کے نام وقف نہیں کر سکتا تو پھر کسی ایسے شخص کی پیروی کرے کہ جو جامع شرائط ہو اس میدان میں۔ لہٰذا پہلا آپشن جو ہے وہ ترجیحی بنیاد پر ہے، جو سید ابن طاؤس کے دادا نے انہیں تعلیم دیا یا سید ابن طاؤس نے آگے اپنی نسلوں کو تعلیم دیا کہ دیکھو جس فیلڈ میں بھی داخل ہو، مثلا اگر علم فقہ پڑھ رہے ہو یا کسی بھی عمل میں داخل ہو رہے ہو تو اس میں کمال درجے تک فائز ہو، کسی کی محتاجی نہ ہو، کسی سے سوال کرنا نہ پڑے، کسی سے اجازت لینی نہ پڑے۔ یعنی انسان کی عقل اسے یہ کہتی ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو،
وہ کمال کے مرتبے پر فائز ہو۔ یہی انسان کا وظیفہ ہے کہ وہ جس فیلڈ میں داخل ہوتا ہے اس فیلڈ میں کمال کے مرتبے پر فائز ہو، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں جب وہ پیش ہو رہا ہے تو وہ کسی کے جو ہے وہ طفیل یا کسی کی وساطت کے ذریعے سے جو ہے وہ نہ کہے کہ یہ فلاں فقی نے فتویٰ دیا تھا لہٰذا اس فقی کی پیروی کرتے ہوئے میں اس مقام پر پہنچا ہوں یا اس نقطے پر پہنچا ہوں، بلکہ انسان خود اپنی تحقیق، اپنی جستجو اور اپنے اجتہاد کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے۔ لہذا یہاں اس نقطے کی طرف بھی توجہ نہایت ضروری ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے، انسان کا وظیفہ شرعی یہ ہے کہ اس چیز سے دوری اختیار کرے۔ لہذا سید ابن طاؤس کی تعلیمات میں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو ایسے علوم سیکھنے سے منع فرمایا کرتے تھے کہ جو ہیں تو علم اور انسان کی علمی تشنگی کو برطرف کرتے ہیں، انسان کی علمی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، لیکن اللہ اور انسان کے درمیان فاصلہ ایجاد کر دیتے ہیں۔ مثلا بعض عقلی علوم ایسے ہیں کہ جس میں انسان جب داخل ہوتا ہے تو اس قدر محو ہو جاتا ہے علمی تشنگی کو جو ہے وہ برطرف کرتے ہوئے، اور علمی تحقیق و جستجو میں انسان اس قدر مگن ہو جاتا ہے کہ یاد خدا سے غافل ہو جاتا ہے۔ مثلا ادبیات کے بعض علوم ایسے ہیں کہ اگر انسان ان میں مختلف جو ماہرین ہیں ان کی آراء کے بارے میں اگر انسان تحقیق و جستجو میں اپنا وقت گزار دیتا ہے تو در واقع یہ ایک ایسی وادی ہے کہ جس میں انسان کی تشنگی برطرف نہیں ہوتی ہے، پھر بھی تو یہاں انسان یاد خدا سے غافل ہو جائے اس کا بہت قوی احتمال موجود ہے۔ یا ایسی بعض عقلی بحثیں ہیں، فلسفی بحثیں ہیں کہ جن میں داخل ہو جائے انسان تو یاد خدا سے غافل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا مرحوم صدر المتعلہین ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں بھی دیکھا جائے تو انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ فلسفی آراء کے جستجو اور تتبع میں ضائع کر دیا۔ لہذا جب اس نقطے کی طرف متوجہ ہوئے کہ میں اپنی زندگی ان عقلی بحثوں میں ضائع کر رہا ہوں تو انہوں نے استغفار کی، اس جو ہے وہ عقلی ابحاث میں اس قدر مگن ہونے سے متعلق۔ لہذا فلسفہ ضروری ہے لیکن اللہ اور انسان کے درمیان فاصلہ اگر ایجاد کر دے تو جیسے پھر ضروری جیسے نہیں ہے۔ لوگ لہذا بات علوم پر استخارہ کرتے ہیں، جیسے لوگ بات پر استخارہ جی کرتے جی ہیں، جی استخارے کی بھی جی 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 یہ مطلب اس کی بھی شروط ہیں، مطلب شادی بیاہ کا معاملات ہیں، چیزیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی جی میں اس نقطے کی طرف بھی ابھی آگے آ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اور شادی بیاہ کے معاملات میں اور مسائل میں استخارہ دیکھیں پہلے تو ہمیں استخارے کے بارے میں جاننا ہے کہ یہ استخارہ ہے کیا چیز، کیوں ہم استخارہ کرتے ہیں اپنی روزمرہ زندگی میں۔ تو یہاں اس نقطے کی طرف بھی آپ کی خدمت میں توجہ میں کرواتا چلوں کہ سب سے پہلا راستہ انسان کے پاس استخارہ نہیں ہے۔ انسان کے پاس پہلا راستہ یہ ہے کہ وہ خود اپنی عقل کو استعمال کرے اور دیکھے کہ وہ جو کام کرنا چاہتا ہے وہ کام کرنا اس کے لیے مناسب ہے یا مناسب نہیں ہے۔ خود انسان اپنی عقل کو استعمال کرے۔ اگر انسان کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہا تو دوسرا راستہ اس کے لیے یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ کسی سے مشورہ لے، وہ جو اس فیلڈ کے ماہرین ہیں، جو پہلے اس راستے سے گزر چکے ہیں، ان چیزوں کو جانتے ہیں، انسان ان سے مشورہ لے۔ لیکن بطور معمول ایک چیز جس کی اسلامی تعلیمات میں نفی کی گئی ہے اور انسان کو منع کیا گیا ہے وہ ہے فالگیری کرنا، یعنی انسان کسی شخص کے مستقبل کو جاننے کے لیے انسان ایک تفاعل کرتا ہے، یا انسان کسی کام کے مستقبل کو جاننے کے لیے جو ہے وہ فالگیری کرتا ہے۔ یہ کام درست نہیں ہے۔ استخارہ یہ چیزوں پہ دلالت نہیں کرتا ہے۔ لہذا استخارہ کسے کہتے ہیں؟ استخارہ در واقع طلب خیر کو کہا جاتا ہے، یعنی انسان جو ہے وہ اللہ سے خیر کا مطالبہ کرتا ہے۔ اور یہ کب پیش آتا ہے؟ یہ اس وقت پیش آتا ہے جب انسان ماہرین کی رائے دریافت کر لیتا ہے، اپنی طرف سے بھی تحقیق و جستجو کر لیتا ہے، لیکن انسان ابھی تردید کا شکار ہے، اس کے سامنے کوئی راستہ معین نہیں ہو رہا ہے، نہ ماہرین کی
مشاورت کے بعد کسی نتیجے پر پہنچ رہا ہے، اور نہ ہی انسان اپنی تحقیق کے بعد کسی نتیجے پر پہنچ رہا ہے۔ تو یہاں انسان سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس کام کو اللہ کے سپرد کر دے اور اللہ سے طلب خیر کرے، اللہ سے اس کام کو انجام دینے یا انجام نہ دینے کے بارے میں مشورت کا مطالبہ کرے۔ لہٰذا وہاں جو استخارہ آتا ہے، انسان کو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن بطور معمول ہمارے معاشرے میں اگر شادی بیاہ کے مسائل میں انسان خود سے تحقیق و جستجو کر لیتا ہے اور وہ اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ یہ رشتہ بہت ہی مناسب ہے، یہاں شادی اگر ہو جائے تو کوئی قباحت نہیں ہے بلکہ اچھا ہی ہوگا، اب یہاں بعض لوگ جو ہے وہ استخارے کی طرف متوسل ہوتے ہیں کہ چلو اب ہم نے تحقیق بھی کر لی ہے، جستجو بھی کر لی ہے، ہر جہاد سے یہ مورد مناسب بھی ہے، اب اللہ سے بھی پوچھ لیتے ہیں۔ تو یہاں استخارے کی گنجائش ہی پیش نہیں آتی ہے، انسان کو یہاں استخارہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز جو ایک نہایت ہی اہمیت کی حامل ہے شادی بیاہ کے مسائل میں استخارے سے متعلق، وہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ سے طلب خیر کا مطالبہ کرتے ہیں تو ہم جب ایک کام کے بارے میں سوچتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، تو تحقیق کرتے ہیں، تو ہماری درواقع اس کام سے متعلق نیت اور ارادہ اور ہوتا ہے، شرائط اور ہوتی ہیں، لیکن خداوند متعال نے جب کسی کام کے بارے میں ہمیں مشورہ دینا ہے یا ہمیں خداوند متعال نے اپنی رائے سے آگاہ کرنا ہے، تو خداوند متعال کے معیار اور ملاق وہ نہیں ہے جو ہم لوگوں نے مد نظر رکھے ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں نے معیار مد نظر رکھے ہوتے ہیں کہ یہ زندگی کیسے گزرے گی، یہ بالفرض جو ہے وہ دنیاوی اعتبار سے معاملات میں کیسے رہیں گے، جبکہ خداوند متعال نے انسان کی عاقبت بخیری کو مد نظر رکھا ہوتا ہے۔ ممکن ہے دنیاوی زندگی کے اعتبار سے وہ عالی شان ہو، لیکن اگر عاقبت بخیری میں جو ہے وہ مسئلہ بیچ میں ہو تو ممکن ہے وہ استخارے کا نتیجہ نادرست آئے۔ لیکن ہماری جو ترجیحات ہوتی ہیں وہ آخرت نہیں ہوتی ہیں، ہم آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ لہٰذا ایسے مسائل میں جب انسان استخارہ کرتا ہے اور اس کو وہ مطلوب مراد نہیں ملتی ہے، اور بعد میں جب انسان متوجہ ہو جاتا ہے کہ میں ایک اچھے رشتے سے استخارے کی وجہ سے محروم ہوا ہوں، تو بس اوقات انسان استخارے سے بدظن ہو جاتا ہے، حتیٰ بس اوقات انسان خداوند متعال سے بدظن ہو جاتا ہے کہ اتنا اچھا رشتہ خدا کی وجہ سے میرے ہاتھ سے جو ہے وہ ضائع چلا گیا۔ تو پھر ایسے میں انسان کا بے عقیدہ ہو جانا یہ یقینیات کی طرف جو ہے وہ انسان کو لے جاتا ہے کہ اس کے توحید کے لے اوپر جاتا اور الہی تعلیمات کے اوپر اس کے جو ہے وہ قدم جو ہے وہ ڈگمگانے لگیں اور لرزنے لگیں۔ لہٰذا انسان کے گمراہ ہونے کا زیادہ وہاں پر اندیشہ موجود ہوتا ہے۔ لہٰذا استخارہ خلاصہ طلب خیر کو کہا جاتا ہے، اللہ سے مشورت کرنا، اور اللہ سے صحیح، مشورت کا معیار یقینی بات ہے وہ نہیں ہوگا کہ جو ہم لوگوں نے مد نظر رکھا ہوا ہے۔ یہاں ایک مد نقطے کی نظر طرف رکھا ہے۔ میں آپ کی توجہ کو مبذول کراؤں کہ سید ابن طاؤس نے بھی اپنی زندگی میں استخارہ کیا تھا شادی سے متعلق۔ یعنی میں اس نقطے کی طرف بڑھ رہا تھا اپنی گفتگو میں استخارے کے موضوع کو بیان کرنے سے پہلے، اور وہ یہی تھا کہ سید ابن طاؤس نے علمی میدان میں اس قدر جو ہے وہ ترقی کی تھی کہ زمانے کے تمام علماء نے سید ابن طاؤس کو اجازہ روایت دے رکھا تھا، لیکن سید ابن طاؤس نے اپنی زندگی میں یہ عہد کر رکھا تھا گویا کہ خود سے وہ اجتہاد کی وادی میں فتویٰ نہیں دیں گے کسی کے لیے بھی۔ لہٰذا ہمارے علماء شیعہ میں آپ کو ایسے فقہا ملیں گے کہ جو فقیہ مسلم ہیں، جو مجتہد مسلم ہیں، جن کے مجتہد ہونے میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے، لیکن جب فتوے کی بات آتی ہے تو وہ فتویٰ دینے سے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ کہیں خدا نخواستہ میرے وجود سے کوئی ایسا حکم جاری ہو جائے کہ جس پر اہل بیت علیہ السلام کی مرضات شامل نہ ہو، لہذا اجتناب کرتے ہیں۔ سید ابن طاؤس بھی ایسے ہی فقہا میں سے تھے، اور جب انہیں حکومت وقت کی جانب سے قضاوت کی پیشنہاد دی گئی کہ آپ قاضی القضات بن جائیں، تو بھی انہوں نے انکار کیا کہ یہ منصب جو ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے۔ آج کل آپ دیکھیں معاشرے میں ہر کوئی اس دوڑ میں آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ اس میدان میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا قضاوت کے میدان میں یہ آسان بات نہیں ہے، بہت ہی دشوار مرحلہ ہے۔ لہٰذا سید ابن طاؤس کی جہاں تک ازدواجی زندگی سے متعلق اگر گفتگو کی جائے
تو سید ابن طاؤس ہلا سے کاظمین تشریف لے جاتے ہیں کہ جو بغداد سے ملحقہ علاقہ ہے. تو ناصر بن مہدی نامی وزیر وقت سید ابن طاؤس سے یہ درخواست کرتا ہے کہ آپ میری بیٹی زہرا خاتون سے شادی کریں. تو اب یہاں سید ابن طاؤس استخارہ کرتے ہیں کہ آیا مجھے یہ شادی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. چونکہ وزیر کی بیٹی ہے، یقینی بات ہے کہ بہت سارے ایسے زندگی کے معاملات ہوتے ہیں کہ جو ایک طالب علم کی زندگی کے ساتھ میچ نہیں کھاتے ہیں. تو اب یہاں سید ابن طاؤس نے اس رشتے کو قبول کرنے سے پہلے استخارہ کیا. تو یہاں جو ہے وہ استخارے کی بات آتی ہے کہ استخارہ آیا انسان کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو سید ابن طاؤس کی سیرت میں یہ استخارہ موجود ہے. اور یہ استخارہ بھی اسی عنوان سے ہے کہ جب انسان تردید کا شکار ہوتا ہے تب جا کر انسان اپنی زندگی میں اس قدم کو لے کر آتا ہے. لیکن ہر معاملے میں انسان استخارہ کرے اپنی زندگی میں، یہ ایک مناسب روش نہیں ہے کہ جو بس اوقات بعض لوگوں کی زندگی میں دکھائے ہے وہ ہر کام کے لیے استخارہ کرتے ہیں. ہاں، اگر انسان عقیدتی اعتبار سے اس قدر خداوند متعال پر پختہ یقین رکھتا ہو اور انسان ہر کام کے لیے اللہ سے طلب خیر کا تقاضا کرنے کا خواہش مند ہو تو پھر اس انسان کو استخارہ جو کرتا ہے اس پر عمل بھی کرنا چاہیے، ولو اس استخارے کے نتیجے میں انسان کی موت واقعہ ہو جائے. مثلا وہ واقعہ شہرت رکھتا ہے اور روایات میں موجود ہے کہ شخص نے جو ہے وہ استخارے کا مطالبہ کیا کہ میں تجارت کے لیے غرض سے جانا چاہتا ہوں، تو بتائیے کہ میں تجارت کے لیے جاؤں یا نہ جاؤں. تو استخارہ اچھا نہیں آیا اور وہ استخارے کی مخالفت کرتے ہوئے تجارت کے سفر پر چلا چلا گیا. جاتا ہے اور تجارت میں بھی اچھا اس کو فائدہ اور نفع حاصل ہوتا ہے. واپس آ کر کہتا ہے کہ میں نے تو استخارہ کروایا تھا اور وہ اچھا نہیں تھا لیکن مجھے نفع بہت زیادہ حاصل ہوا ہے. تو کہا کہ آپ نے اس سفر میں اپنی نماز قضا کی تھی یا نہیں کی تھی؟ کہا ایک وقت میری نماز قضا ہو گئی تھی. کہا استخارہ اسی نماز کی وجہ سے بہتر نہیں آیا تھا کہ تم اپنے سفر میں ایسے مگن ہو جاؤ گے کہ تم اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤ گے. پس وہ معیار جو اللہ نے اس طلب خیر میں مد نظر رکھا ہے وہ ہماری زندگیوں میں ہم نے اسے مد نظر نہیں رکھا ہوتا. ہم نے جو ہے وہ دنیا کو سامنے رکھا ہوتا ہے، آخرت کو پشت پہ رکھا ہوتا ہے. جبکہ اللہ سے اگر آپ طلب خیر کا مطالبہ کریں گے تو وہاں برعکس ہوتا ہے. دنیا جو ہے وہ سامنے نہیں ہوتی ہے بلکہ عاقبت بخیری سامنے ہوتی ہے. لہٰذا جب انسان استخارہ کرواتا ہے اور بعد میں وہ استخارہ پورا نہیں اترتا اس کے معیار کے مطابق، تب وہ جو ہے اس کے قدم توحید سے ڈگمگانا شروع ہو جاتے ہیں. لہٰذا ایسے میں انسان کو ہر معاملے کے لیے استخارہ نہیں کرنا چاہیے مگر وہ افراد جو پختہ اعتقاد اور پختہ یقین رکھتے ہوں اور ان کی اس پر نظر عمل بھی بھی یہ کریں. ہو کہ عاقبت بخیری جو ہے وہ دنیا کے اوپر ہو. جی خدمت میں آپ کے. بالکل صحیح. اچھا، سید ابن طاؤس کی زندگی میں معاشرتی کاموں سے دوری کی وجہ کیا تھی؟ یعنی سید ابن طاؤس نے بغداد چھوڑ دیا، کیوں؟ جی بہت اہم. سید ابن طاؤس کی زندگی میں یہ بہت اہم فراز و نشیب دکھائی ہمیں دیتے ہیں کہ سید ابن طاؤس کسی ایک شہر میں زیادہ وقت نہیں قیام پذیر رہے. یعنی ہلا میں جو ہے وہ ان کی پیدائش ہوتی ہے اور ہلا میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ بغداد میں جب تشریف لاتے ہیں تو ایسی شخصیت کے جو علمی اعتبار سے تقوی و پرہیزگاری کے میدان میں ایک بہت بلند درجے پر فائز شخصیت ہو تو ہر کوئی ایسی شخصیت کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے. تو سید ابن طاؤس جب بغداد میں موجود تھے تو خلیفہ عباسی مستنصر نے سید طاؤس سے مرجعیت عظما کا منصب سنبھالنے کا تقاضا کیا جسے ہمارے معاشرے میں مفتی اعظم کہا جاتا ہے. سید ابن طاؤس نے انکار کر دیا. پھر دوبارہ ان سے تقاضا کیا کہ چلے آپ مفتی اعظم نہیں بنتے ہیں تو لااقل آپ سادات کی نقابت کے وظیفے کو انجام دیں. یہ وظیفہ درواقع قدیم زمانے میں ایک حکومتی عہدہ ہوا کرتا تھا کہ جس میں سادات کا شجرہ نسب نوٹ کرنا، سادات کے حالات زندگی کو دیکھنا، ان کی آگے کی اولاد کو دیکھنا، ان کے ماضی کو دیکھنا تاکہ کوئی
جو ہے وہ سادات کے اندر داخل نہ ہو جائے ایسا فرد جو سید نہیں ہے، اور پھر ان کی معیشتی معاملات کو، زندگی کے معاملات کو دیکھنا اور ان کو جو ہے وہ مرتب کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا ایک ایسا عہدہ تھا قدیم زمانے میں جسے نقابت سادات کہا جاتا تھا۔ سید ابن طاؤس نے اس عہدے کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر کسی وزیر کے بیٹے نے کہا کہ آپ ہماری محافل میں آیا کریں اور آ کر جو ہے وہ ہمیں اچھی اچھی باتیں بتایا کریں، ہم جب آپس میں دوست احباب جمع ہوتے ہیں۔ سید ابن طاؤس نے انکار کر دیا۔ پھر جو ہے وہ بادشاہ وقت اور خلیفہ وقت نے سید ابن طاؤس سے تقاضا کیا کہ آپ مغلیہ بادشاہ کے پاس جائیں، ہلاکو خان کے پاس جائیں اور وہاں جا کر جو ہے وہ اسلامی ریاست کی ایک وسادت کریں۔ سید ابن طاؤس نے انکار کر دیا۔ سید ابن طاؤس کو اس طرح کی بہت سی جو ہے وہ مشورے دیے گئے، بہت سے تقاضے دیے گئے کہ آپ وزارت کے منصب پہ آ جائیں، لیکن انکار کیا۔ یہ تمام وہ معاملات تھے کہ جنہیں سید ابن طاؤس کی نظر میں انہیں اللہ سے غافل کرنے دوری۔ کے اسباب تھے۔ در واقع یہ شیطانی ہیلے تھے کہ اگر سید ابن طاؤس دنیا میں مصروف ہو جائیں تو یاد خدا سے غافل ہو جائیں گے۔ لہٰذا جب معاشرے میں ایسے تقاضے سید ابن طاؤس سے زیادہ ہونے لگے تو سید ابن طاؤس نے بغداد کو ترک کیا اور ہلا واپس تشریف لے گئے۔ اب جب ہلا واپس تشریف لے گئے تو وہاں بھی ایسا ہی منظر ان کے ساتھ پیش آیا کہ لوگ سید ابن طاؤس سے اور ان کی جو محبوبیت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سے تقاضے کرنے لگے۔ تقاضے بھی اسی نوعیت کے کہ ہماری فلاں جگہ سفارش کر دیں، ہمارا فلاں مسئلہ حل کروا دیں، ہماری دنیا کے فلاں معاملات کو نظم و نسق دیں۔ تو اگر یہ معاملات سید ابن طاؤس نے انجام دینا ہوتے تو بغداد ہی میں انجام دیتے۔ لہٰذا پھر سید ابن طاؤس کو ہلا کو خیر آباد کرنا پڑا اور نجف اشرف کی طرف رجوع کیا۔ یعنی بہت سخت ہوتا ہے ایک انسان کو اپنی زندگی کے معاملات کو معطل کرنا اور ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہونا اور وہاں جا کر آباد ہونا۔ بالاخره تمام جو زندگی کے معاملات ہیں، نظم و نسق ہیں، ان کو اچھا، ان مرتب کی کرنا ہوتا ہے۔ وجہ انسان ایک کیا جگہ تھی اس گھر کی؟ لیتا ہے۔ لوگوں سے دوری اختیار کرنا یا وجہ لوگوں کے ساتھ جو معاشرت ہے وہ ان کو اس حساب سے جیسے لوگ دیکھتے ہیں وہ نہیں دیکھ رہے ہیں اس کو، اس کی کیا وجہ تھی؟ صرف ان کا معیار، یعنی ان کی جو توجہ ہے صرف اللہ کے لقا کے اوپر ہے اور وہ کسی چیز کو اس کی خاطر میں نہیں لے کر آتے ہیں، کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، اصل میں تو انسان کی زندگی کا بنیادی ہدف ہی اور مقصد ہی اللہ کی طرف پہنچنا ہے، اور انسان ہر اس چیز کو کہ جو اس کے اور اللہ کے درمیان فاصلہ ایجاد کر دے، اس چیز سے انسان کو جو ہے وہ دوری اختیار کرنی چاہیے۔ سید ابن طاؤس کی زندگی میں ہم مراقبے کو بہت ہی شدت کے ساتھ مشاہدہ کرتے ہیں کہ سید ابن طاؤس اہل دنیا سے ہم نشینی اختیار کرتے ہوئے اجتناب کرتے تھے، پرہیز کرتے تھے۔ ان کی نظر میں اہل دنیا کے ساتھ معاشرت کرنا، رابطہ اختیار کرنا آہستہ آہستہ انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے گا اور انسان کو اللہ سے دور کر دے گا۔ لہٰذا سید ابن طاؤس کی تعلیمات میں یہ چیز واضح طور پر دکھائی دیتی ہے کہ وہ اللہ کی یاد سے غفلت نہیں چاہتے تھے۔ ہر وہ چیز جو انسان اور اللہ کے درمیان فاصلہ ایجاد کر دے وہ فانی چیز ہے، اس سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے۔ لہٰذا اہل دنیا، جنہیں ہماری اصطلاح میں ابنائے دنیا کہا جاتا ہے، یہ ابنائے دنیا، یہ اہل دنیا در واقع اپنے جو دنیاوی فوائد کے حصول کے لیے کسی عالم کی شخصیت سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے قریب ہونا چاہتے ہیں تاکہ ان کی دنیا آباد ہو جائے، تو وہ اپنی دنیا کو آباد کرنے کے لیے کسی دوسرے کی آخرت کو اگر خراب کرنا چاہیں تو ایسے افراد سے دوری اختیار کرنا ہی انسان کا وظیفہ بن جاتا ہے، اور انسان کو کرنا بھی ایسے ہی چاہیے کہ ان افراد سے دوری اختیار کرے۔ لہٰذا سید ابن طاؤس نے اپنی زندگی میں بغداد کو اسی مقصد کی خاطر ترک کیا اور ہلا چلے گئے۔ پھر ہلا میں جب ایسے تقاضے سید ابن طاؤس سے ہونے لگے تو وہ ہلا کو ترک کر کے نجف اشرف چلے گئے۔ جب نجف اشرف میں ایسے تقاضے ہونے لگے تو وہ نجف کو خیر آباد کر کے کربلا چلے گئے۔ یعنی 3 سال ہلا میں، 3 سال نجف میں، 3 سال آپ دیکھیں کہ کربلا میں جا کر آباد ہوئے، اور کربلا کو بھی پھر ترک کرنے کا ارادہ کیا تاکہ سامرہ میں جا کر
قیام پذیر ہوں۔ یہاں در واقع ان ہجرتوں کا بنیادی مقصد وہی تھا کہ سید ابن طاؤس چونکہ ایک نہایتی پاکیزہ انسان تھے، نہایتی عالم تھے، نہایتی جلیل القدر شخصیت تھے، تو ایسے افراد جب معاشرے میں زندگی بسر کرتے ہیں تو افراد ان کے قریب ہوتے ہیں، ان سے جو ہے وہ معنوی فیض حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ لوگ اپنی دنیا کے معاملات کو بھی ان سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بطور معمول آپ دیکھیں کہ آج کل کے دور میں بھی لوگ جو ہیں وہ اگر کسی عارف کو تلاش کرتے ہیں تو وہ اس عارف کو اس لیے تلاش نہیں کرتے ہیں کہ اس سے رابطہ قائم کر کے وہ اپنا اللہ کے ساتھ رابطہ مضبوط کرے، بلکہ عارف کو تلاش کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں بندش آ گئی ہے، ہمارا فلاں کام نہیں ہو رہا ہے، ہمیں فلاں خواب آیا ہے، اس کی تعبیر بتائی جائے، ہماری زندگی میں رزق کی کمی ہے، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں، فلاں دعا بتا دیں، فلاں ذکر بتا دیں، یعنی ایسے معاملات کہ جو لوگوں کی دنیا کو آباد کرنے کے جو ہے وہ وسائل ہوں۔ دین کو ذریعہ بنایا جاتا ہے اپنی دنیا کو آباد کرنے کا۔ لہذا سید ابن طاؤس جن کی زندگی میں ایسے مراقبات نہایتی شدید نوعیت کے تھے، انہوں نے زیادہ قیام نہیں کیا، لہذا جب کربلا سے سامرہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تب انہوں نے مشاہدہ کیا کہ ہلاکو خان نے بغداد پر قبضہ کر لیا ہے، اور جب بغداد پہ قبضہ کر لیا ہے تو وہاں مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ تو سید ابن طاؤس جن کے پاس ہلاکو خان کی جانب سے امان نامہ موجود تھا، جو انہیں جو ہے وہ شیخ توسی نے غالباً لے کے دیا تھا، تو اس امان نامے کی بدولت وہ جو ہے وہ کربلا سے بغداد کی طرف جاتے ہیں ہلاکو خان کے پاس، اور 1000 افراد کو ہلاکو خان سے نجات دلواتے ہیں اور انہیں ہلا بھیجتے ہیں۔ اب یہاں وظیفہ شرعی تقاضا کر رہا تھا کہ سید ابن طاؤس داخل ہوں، اور انسانوں کی زندگی کی حفاظت کی خاطر وہ داخل ہوئے، اور 1000 افراد کا عدد بیان کیا گیا ہے کہ جن کی زندگی کی انہوں نے حفاظت کی اور انہیں بغداد سے کربلا ہلا منتقل کیا۔ اب شاید یہ 1000 افراد سادات سے تعلق رکھتے ہوں، چونکہ ہلاکو خان نے اس کے عوض بھی سید ابن طاؤس سے تقاضا کیا، چونکہ یہ وہی بات ہے جس سے تمام زندگی سید ابن طاؤس فرار کرتے رہے تھے۔ یعنی آپ کسی کے ساتھ کسی سے کوئی فیور مانگتے ہیں تو وہ آگے سے بھی آپ سے کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے اور تقاضا کرتا ہے۔ تو سید ابن طاؤس نے جب 1000 آدمیوں کی زندگی کی حفاظت کی ذمہ داری لی تو ہلاکو خان نے بھی ان سے آگے سے تقاضا کیا کہ آپ سادات کی نقابت کی ذمہ داری سنبھالیں۔ تو پھر وہاں سید ابن طاؤس کو مجبوراً سادات کی نقابت کے وظائف قبول کرنا پڑا، اور یہ 1000 اچھا، افراد اس وجہ سے ایک چونکہ ضمن سوال تاریخ میں کرنا چاہوں معین گا، نہیں ہے لیکن غالباً سادات ہو گئے۔ جی ایک ضمن سوال کرنا چاہوں گا، مائٹ بھی کہ یہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے جی یا جی نہیں ہے، مگر یہ کہ قبلہ ہلاکو خان اتنا وحشی تھا، اتنا درندہ تھا، اور اتنا اس نے لوگوں کو دنیا میں قتل عام کیا، اس نے سادات میں مہربانی کیوں کی؟ کیوں چھوڑا؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا اس کو جی اس حوالے سے؟ دیکھیں، درست آپ نے صحیح فرمایا کہ وہ بہت ہی تاریخ میں اچھی قتل و آدمی تھا۔ غارت کے عنوان سے شہرت رکھنے والا انسان تھا، لیکن سید ابن طاؤس خود اس قدر ایک نہایتی جلیل القدر شخصیت ہے کہ ہلاکو خان جیسے شخص کی جانب سے سید ابن طاؤس کو امان نامہ تمام زندگی کے لیے مل چکا تھا۔ یعنی سید ابن طاؤس اس قدر جلیل القدر شخصیت ہے کہ دشمنان بشریت بھی سید ابن طاؤس کو جو ہے وہ ایک نہایتی مقدس غزل انسان نہیں کی پہنچا سکا۔ حیثیت سے پہچانتے تھے۔ لہذا سید ابن طاؤس نے جب سفارش کی تو وہاں ہلاکو خان جیسا شخص بھی سید ابن طاؤس کو انکار نہیں کر سکا، لہذا اس کے عوض سید ابن طاؤس سے اس نے سادات کی نقابت کو جو ہے وہ ذمہ داری کو قبول کرنے کا مطالبہ کیا، کیونکہ بالآخر ہے یہ جو ہلاکو خان آیا ہے اس کا بھی بنیادی مقصد وہاں جو ہے وہ تمام انسانیت کو قلع کما کرنا نہیں تھا۔ بالآخر ہے اگر تمام انسانیت کو وہاں سے قلع کما کر دیا جائے تو پھر وہ زمین کو حاصل کرنے کے لیے تو نہیں آیا تھا، وہ تو حکومت کرنے کے لیے آیا تھا، اور حکومت کے لیے انسانوں کا ہونا ضروری ہے۔ فقط بیابانوں پہ تو اس نے حکومت نہیں کرنی ہے، صحراؤں پہ تو اس نے حکومت نہیں کرنی ہے، کوئی انسان تو ہو کہ جن کے اوپر وہ حکومت کرے۔ لہٰذا ایک نظام حکومت کو چلانے کے لیے اسے ایسے افراد کی ضرورت تھی کہ جن افراد پر اعتماد کیا جا سکے، جن کی قداست اور پاکیزگی کو جو ہے وہ
نظر انداز نہ کیا جا سکے، اور ایسے معاشرے میں سید ابن طاؤس سے بہتر کوئی انسان نظر نہیں آتا. لہٰذا یہ ایک قسم کا معاملہ تھا کہ میں آپ کی جو بات ہے اس کو رسپیکٹ کرتے ہوئے اگر 1000 افراد کو چھوڑتا ہوں تو آپ کو بھی آگے سے اس نظام مملکت کو چلانے کے لیے میرا یہ جو عہدہ ہے اسے قبول کرنا پڑے گا، سادات کی نقابت کا. لہٰذا سید ابن طاؤس نے اس ذمہ داری کو قبول کیا. اور ایک تاریخ تشیع میں بہت زیادہ جو چیز ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ شیعہ کتاب خانوں کو نظر آتش کرنا. یہ بہت ہی ایک جو ہے وہ تلخ واقعہ ہے کہ مثلا شیخ طوسی رحمت اللہ علیہ کے کتاب خانے کو نظر آتش کیا گیا بغداد کے اندر، کہ جس میں اس قدر نایاب کتابیں تھیں کہ جن کا جو ہے وہ بشریت تصور نہیں کر سکتی. اور عین اسی طرح سے خود سید ابن طاؤس کا ایک عظیم الشان کتاب خانہ تھا جسے نظر آتش کیا گیا. اور بیان کیا جاتا ہے مورخین کی جانب سے کہ خود سید ابن طاؤس کے آثار میں سے غالباً 1500 آثار ایسے تھے کہ جو نظر آتش ہوئے، جن میں بعض آثار محفوظ رہ گئے، جن میں اقبال الاعمال کہ جو دعاؤں کی ایک بے نظیر کتاب ہے. آج کل نئے ایڈیشن میں اس کی 3 جلدیں چھپی ہیں، وگرنہ پرانے ایڈیشن میں یہ ایک کتاب ہوا کرتی تھی. ہمارے گھروں میں آج کل مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی کی موجود ہوتی ہے، اور اس قدر مومنین اس کتاب مفاتیح الجنان سے مانوس ہیں کہ اپنی دعائیں اور اپنی مناجات کے لیے اس کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں. لیکن قدیم زمانے میں لوگ اقبال الاعمال جیسی کتابوں کی طرف رجوع کیا کرتے تھے جو سید ابن طاؤس کی لکھی ہوئی کتاب تھی، موحج الدعوات ومنہج العبادات سید ابن طاؤس کی، یا مثلا مقتل اللہوف امام حسین علیہ السلام کا مقتل جو سید ابن طاؤس نے تحریر کیا. تو گویا کہ ابھی ایسے ہی چند آثار سید ابن طاؤس سے باقی رہ چکے ہیں، جبکہ سید ابن طاؤس کے قلم سے بے پناہ آثار جو ہے وہ تحریر ہوئے تھے لیکن نابود ہو گئے اور تلف ہو گئے. جی اچھا، سید ابن طاؤس کے حوالے سے مزید ہم گفتگو کر رہے ہیں، ابھی تھوڑا ہمارے پاس وقت ہے. آپ کا بہت سخت آپ مراقبہ کیا کرتے تھے. سب سے پہلے تو بتا دیں یہ مراقبہ جی ہے جی کیا؟ عموماً لوگ جاننا چاہتے ہیں. صرف یہ فکری نشست ہے، اس میں انسان کہیں اور ٹریول کر جاتا ہے، انسان کہیں سے کنیکٹ ہو جاتا ہے کیا یہ ماجرا کیا ہے؟ پھر اس کو سمجھیں گے کہ اس کو سخت مراقبہ کرتے تھے وہ کس لیول پہ پہنچتے تھے. وہ ذرا آسان ہو جائے گا سمجھنا. جی 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 بالکل درست فرما رہے ہیں. آج کل انواع و اقسام کے مراقبے جو ہے وہ جی معاشرے میں رائج ہو چکے ہیں، شہرت رکھتے ہیں، لوگ انجام دیتے ہیں، دیندار طبقہ، غیر دیندار طبقہ. لیکن جو ہماری اسلامی تعلیمات میں مراقبے کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور بطور خاص عرفان اسلامی میں مراقبے کا کلمہ استعمال ہوا ہے، یا اخلاقیات میں مراقبے کا کلمہ استعمال ہوا ہے، یہ درواقع کچھ اعمال کا مجموعہ ہے، کچھ چیزوں کا مجموعہ ہے، اور اس مجموعے کا نام مراقبہ رکھا گیا ہے. مثلا میں اس کو مثال کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ مراقبے میں درواقع کچھ چیزیں ہیں. سب سے پہلے مشارطہ ہے. انسان شرط کرتا ہے اپنے ساتھ. مثلا شرط کرتا ہے کہ آج سے میں یہ شرط کرتا ہوں کہ میں روزانہ نماز تہجد پڑھوں گا. یہ ہے صحیح. مشارطے کی کیفیت کہ انسان اپنے نفس کے ساتھ شرط کرتا ہے کہ روزانہ کی بنیادوں پر میں نے تہجد کی نماز پڑھنی ہے. اب جب شرط کر لی تو اس شرط کی ادائیگی کے لیے مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے ہر وہ کام کرنا ہے جو مجھے تہجد گزاری کے قریب کرے، اور ہر اس چیز سے اجتناب کرنا ہے جو تہجد گزاری سے مجھے دور کرے. اس چیز کو مراقبہ کہا جاتا ہے. یعنی انسان خود کو آمادہ کر رہا ہے تہجد گزاری کے لیے، اور وہ چیز جو تہجد کی راہ میں رکاوٹ ایجاد کرتی ہے ان چیزوں سے خود کو دور کر رہا ہے. چونکہ یہ ہمارے موضوع سے تعلق نہیں رکھتا، اس چیز کو نہیں بیان کر رہا ہوں، چونکہ یہ ایک طویل بحث ہے کہ کون سی چیزیں انسان کو تہجد کے قریب کرتی ہیں، کون سی چیز انسان کو تہجد سے دور کرتی ہے. لہٰذا انسان ان کا خیال رکھتا ہے. یہ ہے مراقبہ. اور پھر جب تہجد کا وقت آتا ہے تو انسان نماز تہجد کو پڑھتا ہے. یہ مراقبہ اس کا کمپلیٹ ہو گیا. پھر اس کے بعد والا مرحلہ جو آتا ہے وہ ہے محاسبے کا. اب اگلے دن انسان نے محاسبے کا ایک وقت معین کر رکھا ہے کہ آیا میں نے تہجد کی نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، اپنا حساب کرے گا. اب جب حساب کیا ہے اس نے تو دیکھا ہے کہ میں نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی ہے، جبکہ میں نے اپنے ساتھ شرط کر رکھی تھی
کہ میں تہجد کی نماز پڑھوں گا تو محاسبے میں کیا نتیجہ نکلا کہ میں نے تہجد نہیں پڑھی ہے، تو آخری مرحلہ اس کا آتا ہے معاتبے کا، یعنی انسان اپنے لیے ایک سزا تجویز کرے کہ بھئی اگر آج میں نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی ہے تو کل اللہ کی بارگاہ میں روزہ رکھوں گا۔ یہ انسان مکمل عمل کرتا ہے، اس مکمل عمل کا نام جو ہے وہ مراقبہ ہے، کہ جس میں مشارطہ بھی موجود ہے، جس میں مراقبہ بھی موجود ہے، جس میں محاسبہ بھی موجود ہے، جس میں معاتبہ بھی موجود ہے۔ یہ چار چیزیں ہیں، ان چیزوں کے مجموعے کا نام جو ہے وہ مراقبہ ہمارے جو ہے وہ اخلاقی کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے۔ تو ہیں در واقع یہ چار چیزیں کہ جس میں شرط بھی ہے، جس میں خیال بھی رکھنا ہے، جس میں حساب کتاب بھی کرنا ہے، اور آخر میں انسان نے اپنے لیے ایک سزا یا جزا کا عنوان اور ٹائٹل بھی آخر میں مد نظر رکھا ہوتا ہے۔ یہ تمام مجموعے کو مراقبہ کہتے ہیں۔ تو سید ابن طاؤس بھی اپنی زندگی میں شدت کے ساتھ مراقبہ کیا کرتے تھے، اور ان کی تمام زندگی کے مراقبے کا محور خداوند متعال تھا۔ لہٰذا زندگی میں کوئی بھی کام سید ابن طاؤس اگر انجام دیتے ہیں تو محور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو قرار دیا ہے، دائماً اللہ کی طرف توجہ کو مراقبے کا محور قرار دے رکھا تھا سید ابن طاؤس نے اپنی زندگی میں۔ پس ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ سے غافل کر دے، انسان کی توجہ کو اللہ سے موڑ کر کسی اور چیز کی طرف متوجہ کر دے، یہ مراقبے کے خلاف ہے۔ اب یہاں بعض لوگ آ کر سوال کرتے ہیں کہ یہ تو بہت سخت مراقبہ ہے کہ انسان کیسے جو ہے وہ ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہ سکتا ہے، اور ہر وقت انسان اللہ کی طرف توجہ کرتے ہوئے ہر وہ چیز جو انسان کو یاد الہی سے غافل کر دے اس سے دوری اختیار کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سید ابن طاؤس اس کی یوں مثال دیا کرتے تھے کہ دیکھیں، یہ جو مراقبہ بیان کیا جا رہا ہے یہ ہم اپنی زندگی میں ہر روز سلطان زمان سے متعلق تو انجام دیتے ہیں، بادشاہ وقت، بادشاہ جو مملکت ہے اس کی بابت ہم اس مراقبے کو انجام دیتے ہیں کہ جب ہم نے اس کے پاس جانا ہوتا ہے تو ہم ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہیں جو اس کی پسند کے مطابق ہوں، ہر اس چیز سے اجتناب کرتے ہیں جس پہ وہ ناراض ہو جائے۔ حتیٰ آپ دیکھیں آج جو ہمارے معاشرے میں اس قدر سختی کا دور آ چکا ہے کہ انسان احتیاط کرتا ہے کوئی ایسا کلمہ اس کی زبان سے جاری نہ ہو جائے جو حکمران وقت کو ناسازگار گزرے، اور وہ حکمران وقت تک وہ بات پہنچ جائے، انسان کو پولیس پکڑ کے لے جائے، انسان پر کیس ہو جائے، اور انسان کی زندگی جو ہے وہ مختل ہو جائے، معطل ہو جائے۔ لہٰذا ایسا کوئی کلمہ جو حاکم وقت کی شایان شان نہ ہو انسان اپنی زبان پر جاری نہیں کرتا ہے۔ تو ہم اپنی زندگی میں سلطان وقت، بادشاہ وقت، حاکم وقت کو راضی کرنے کے لیے تو مراقبہ دائمی طور پر کرتے ہیں اور اپنا خیال رکھتے ہیں، لیکن خداوند متعال کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے ہم مراقبہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ لہٰذا سید ابن طاؤس اپنے ہر قول، ہر فعل اور ہر عمل میں، ہر نیت میں، ہر سوچ میں خداوند متعال کی خوشنودی کو محور قرار دیتے ہوئے ایسا سخت مراقبہ کیا کرتے تھے کہ ہر وہ کام کیا جائے جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، ہر وہ کام کیا جائے جس میں اللہ راضی ہو، اور ہر اس چیز سے اجتناب کی جائے جس سے اللہ ناراض ہو۔ حتیٰ انسان کے افکار، انسان کی سوچ جو انسان بس اوقات انسان کے کنٹرول سے باہر ہوتی ہیں، سید ابن طاؤس شدت کے ساتھ ان کو بھی اپنے کنٹرول میں رکھتے تھے کہ کوئی فکر، کوئی سوچ ایسی انسان کے ذہن میں داخل نہ ہو پائے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو۔ لہٰذا ایسا سخت مراقبہ سید ابن طاؤس جیسی شخصیت کو ہی زیبندہ دیتا ہے اور ان کے ہی شایان شان ہے۔ جی میں خدمت میں ہوں آپ کے۔ اچھا قبلہ، ایک آدھ پوائنٹ اور ہے، تھوڑا سا ایک ضمن ایک اور سوال کرنا چاہوں گا۔ سید ابن طاؤس کی بہت ہی عظیم منزلت ہے، میں مختلف جو سیر و سلوک کے لوگ ہیں عموماً جو عرفا کے تذکرے کو بیان کرتے ہیں، عموماً میں نے ان کی زبان سے یہ سنا کہ بعض لوگ جو اس کے وقت قادر ہوتے ہیں، اس میں بھی ہمارے کیا علماء میں دو گروہ ہیں، بعض جو ہے وہ کسی بھی مومن کی روح کے حاضر ہونے کے مخالف ہیں کہ وہ نہیں ہو سکتی، اور بعض لوگ اس کی حامی بھرتے ہیں کہ جی کیا جا سکتا ہے کچھ شرائط کے ساتھ۔ تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ سید ابن طاؤس کو کوئی حاضر نہیں کر سکا کیونکہ آپ خدمت مولا امیر المومنین میں ڈائریکٹ جو ہے وہ ہوتے ہیں، اور وہاں تک میسج نہیں پہنچ پاتا کیونکہ وہ اعلیٰ علیین ہے، وہاں تک نہیں پہنچ پاتا۔ اس حوالے سے آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟
جی ارواح سے متعلق جو گفتگو ہے مرحوم سید علی قاضی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ہم بیان کر چکے آپ کی خدمت میں اور مومنین کی خدمت میں کہ سید علی قاضی قبرستان وادی السلام میں باقاعدگی سے جایا کرتے تھے ارواح مومنین سے ملاقات کرنے کے لیے، فاتحہ خوانی کے بعد ایک کونے میں بیٹھ جاتے تھے، توجہ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو متوجہ کیا کرتے تھے عالم آخرت کی طرف۔ اور روایات میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں روایات میں بھی بہت سی ایسی روایات مل جاتی ہیں کہ جہاں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام قبرستانوں میں موجود ہیں اور قبر کے نیچے جو میت موجود ہے اس کے حالات جو برزخی ہیں اس کے بارے میں خبر دیتے ہیں کہ یہ اس وقت کس کیفیت میں ہے، آیا شاد ہے یا ناراحت ہے، اللہ کا عذاب ہو رہا ہے یا اللہ کی رحمتوں کی اس پر بارش ہو رہی ہے۔ اور بسا اوقات اس صاحب قبر کو جو ہے وہ حاضر کیا کرتے تھے اور اس سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ انبیاء کی زندگی میں بھی ایسی چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ تو مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں نے ایک وہ مجتہد تہرانی سے متعلق یہ واقعہ بیان کیا تھا کہ ان کو کچھ زندگی میں کچھ مسائل تھے مرحوم قاضی سے متعلق۔ تو جب مرحوم قاضی سے ان کی ملاقات ہوئی تو مرحوم قاضی نے ان کو ان تمام سوالات کا جواب دیا جو ابھی وہ زبان پر نہیں لائے تھے اور ان کے دل میں موجود تھے۔ تو انہوں نے مرحوم قاضی سے سوال کیا کہ آپ کو ان باتوں کا کہاں سے علم ہوا کہ یہ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا تھا؟ تو مرحوم قاضی نے کہا کہ یہ باتیں مجھے وادی السلام سے معلوم ہیں۔ تو بس تاکید کی کہ قبرستان وادی السلام میں جایا کریں، مؤمنین کی قبور کی زیارت کریں، فاتحہ خوانی کریں، کچھ وقت وہاں بیٹھ کر عالم آخرت کی طرف، عالم برزخ کی طرف توجہ کیا کریں۔ تو بس ارواح سے ملاقات کرنا یا ارواح سے گفتگو کرنا یہ حقیقت رکھتا ہے۔ اس میں جو ہے وہ ہمیں تاریخی شواہد بھی اس کے ملتے ہیں، حضرات ائمہ معصومین کی زندگی سے متعلق یا انبیاء کی زندگی سے متعلق اور علماء کی زندگی سے متعلق بھی ایسے شواہد معلوم ہوتے ہیں۔ یہ جو آپ نے سوال کیا یہ در واقع مرحوم علامہ مفسر قرآن محمد حسین طباطبائی کے جو چھوٹے بھائی تھے حسن الہی طباطبائی، ان کی زندگی سے متعلق یہ واقعہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت سی ارواح کو احضار کیا ہے اور ان سے گفتگو کی ہے اور ان سے حالات کو جو ہے وہ جانا ہے، عالم برزخ کے حالات کو، اور مختلف سوالات میں نے کیے ہیں۔ دو شخصیات کو میں بلانا چاہتا تھا لیکن وہ شخصیات نہیں آئی ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ ان تک پیغام نہیں پہنچا، پیغام ان تک پہنچا لیکن انہوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ ان دو شخصیات میں ایک سید ابن طاؤس کی شخصیت ہے اور ایک مہدی بحر العلوم کی شخصیت ہے۔ اور ان دو شخصیات نے یہ جواب دیا تھا کہ ہم حضرت سید الاوصیاء کی بارگاہ میں خدمت میں اس قدر مصروف ہے کہ اس بارگاہ سے نیچے تنزل کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم یہاں سے آنا نہیں چاہتے ہیں۔ لہٰذا آغا حسن الہی نے علامہ حسن زادہ آملی کو بیان کیا اور علامہ حسن زادہ آملی نے آگے اس واقعے کو نقل کیا کہ آغا حسن الہی نے یہ بیان کیا ہے کہ دو شخصیات کی ارواح سے گفتگو کرنے میں کامیاب نہیں ہوا اور ان سے سوالات پوچھنے میں کامیاب نہیں ہوا، جن میں ایک سید ابن طاؤس ہیں اور ایک سید مہدی بحر العلوم کی شخصیت ہے۔ تو یہاں اس میں یہ نہیں تھا کہ ان تک پیغام نہیں پہنچا، پیغام پہنچا تھا لیکن آنے سے خود انہوں نے آنے سے انکار کیا، یعنی آ سکتے تھے لیکن نہیں آنا چاہتے تھے۔ جی جی نہیں آنا چاہتے۔ صحیح ہے۔ اچھا آخری پوائنٹ، آپ کی عبادت کی کیفیات کیا ہوتی تھی؟ اس میں خضوع و خشوع کی جو کیفیت ہے، اس کا جو ایک معیار ہے، وہ کس حد درجے تک تھا؟ جی جی کس طرح بیان کرتے ہیں جی اس کو؟ یہ بھی دیکھیں روایات میں عبادات سے متعلق جو ہے وہ عبادات کو تین گروہوں میں جو تقسیم کیا گیا ہے، تو ان تین گروہوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت خوفی موجود ہے، عبادت طمعی موجود ہے اور عبادت حبی یا عبادت احرار موجود ہے، جو حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے کہ ما عبدتو کا خوفا من نارک، اے میرے پروردگار میں تیری جہنم کے خوف سے تیری عبادت نہیں کرتا ہوں، ولا طمعا فی جنتک، کہ مجھے تیری جنت کا بھی لالچ نہیں ہے اور میں اس لالچ میں بھی عبادت نہیں کرتا ہوں۔ بس ایک عبادت خوفی ہو گئی جو علی نے اپنی ذات سے اس کی نفی کی ہے، ایک عبادت طمعی ہو گئی، لالچی عبادت ہو گئی لالچی افراد کی،
وہ بھی عبادت علی ابن ابی طالب نہیں کرتے، بلکہ آخری عبادت بل وجدتو کا اہلن للعبادہ فعبدتو کا، کہ میں نے اے پروردگار تجھے لائق عبادت سمجھا ہے، اس وجہ عبادت سے سمجھ میں اللہ، تیری عبادت کرتا سبحان ہوں۔ اللہ، یعنی اللہ نے سبحان ہمیں، ہم پر یہ احسان کیا ہے کہ ہمیں اپنی خلوت گاہ میں دعوت دی ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں، بلا کسی خوف کے، بلا کسی لالچ کے، ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کی عبادت اس عنوان سے کریں کہ وہ لائق عبادت ہے، وہ اس قدر سبحان عظمت اللہ، رکھتا ہے، اس قدر جلالت رکھتا ہے، اس قدر شان و شوکت رکھتا ہے کہ وہ لائق عبادت ہے اور اس کی عبادت کی جائے۔ تو سید ابن طاؤس در واقع اپنی زندگی میں نہ تو عبادت طمعی کرتے تھے نہ خوفی کرتے تھے، بلکہ ان کی زندگی میں عبادت احرار موجود تھی، عبادت حبی موجود تھی۔ سید ابن طاؤس کا مراقبہ اس قدر شدید تھا کہ وہ ثواب کے لالچ میں اللہ کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے، وہ جو روایات میں عبادت کے اخروی اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے ان کے پیش نظر عبادت نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ اللہ کو لائق عبادت جان عبادت کر، اس سمجھتے ہیں۔ حقیقت تک پہنچ کر وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ لہٰذا سید ابن طاؤس کی زندگی میں یہ عبادت اس قدر اہمیت کے مقام پر موجود تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں ہر وہ چیز جو مولا کی قراحت کا سبب بنے اور انسان کو تقرب الہی سے دور کر دے، ایسی چیز کو سید ابن طاؤس اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ لہٰذا پیچھے جو ہم نے گفتگو کی کہ سید ابن طاؤس جو معاشرت نہیں کیا کرتے تھے لوگوں سے، اس معاشرت نہ کرنے کی بھی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتے ہیں۔ لہٰذا انسان عابد اللہ کی یاد سے ایک لمحہ کے لیے بھی غفلت برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا سید ابن طاؤس ہر اس عمل کو انجام دیتے تھے جو اللہ کی جو ہے وہ عبادت کے لائق ہو، اللہ کے شایان شان ہو، اللہ کی طرف سید ابن طاؤس کو نزدیک کر دے، اپنی نیات میں، اپنے افعال میں، اپنی رفتار میں، ہر اس رفتار کو انجام دیتے تھے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شایان شان ہو اور اللہ کی بارگاہ میں سید ابن طاؤس کو تقرب کا مقام دے۔ سید ابن طاؤس کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ مباح نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، یعنی یہ جو افعال خمسہ بیان کیے گئے ہیں ہمارے لیے، کہ جن میں ایک عمل بیان کیا جاتا ہے کہ فلاں کام مباح ہے، آپ انجام دیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر انجام نہ دیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو سید ابن طاؤس نے کہا کہ میں نے تمام ان افعال خمسہ کا جائزہ لیا ہے اور مجھے کوئی مباح نام کا کوئی عمل ہی دکھائی نہیں دیا ہے، یعنی انسان کا کھانا، انسان کا پینا، انسان کا بیٹھنا، انسان کا سونا، انسان کا جاگنا، انسان کا کپڑے تبدیل کرنا، انسان کا سفر کرنا، انسان کا معاشرت کرنا، ان تمام جو دنیاوی معاملات ہیں، زندگی کے روزمرہ زندگی کے معاملات ہیں، ان میں استحباب ہے، ان میں کراہت ہے، ان میں حلیت ہے، ان میں حرمت ہے، لیکن ان میں مباح نام کی چیز کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا انسان سید ابن طاؤس کی نظر میں مباح نام کی مجھے کوئی چیز دکھائی نہیں دیا۔ انسان اللہ کی بارگاہ میں تقرب کی خاطر یا واجب ہے یا حرام ہے یا مستحب ہے یا مکروہ ہے، مباح نام کا کوئی عمل نہیں ہے۔ اور انہی جو ہے وہ چیزوں کے پیش نظر سید ابن طاؤس اپنی زندگی میں یا واجب کے ساتھ وابستہ رہے ہیں یا مستحب کے ساتھ وابستہ رہے ہیں۔ سید ابن طاؤس نے اپنی زندگی میں محرمات سے بھی دوری اختیار کی ہے، مکروہات سے بھی دوری اختیار کی ہے، اور مباح نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں تھی سید ابن طاؤس کی زندگی میں۔ بس دو ہی چیزیں تھیں جو تمام زندگی میں اللہ کے تقرب کے لیے سید ابن طاؤس نے جنہیں اپنے سامنے رکھا، وہ واجبات تھے اور مستحبات تھے۔ بس بہت مشکل ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ان دو چیزوں کو انجام دے، یعنی یا واجب ہو تو یا مستحب ہو، نہ مکروہ ہو، نہ حرام ہو، نہ مباح ہو، ایسی کوئی چیز ہی نہ ہو۔ یہ بہت مشکل ہے اور اس کے لیے سخت ترین مراقبے کی ضرورت ہے، خاص توجہ کی ضرورت ہے، اور ان تمام کے علاوہ اللہ کی توفیق کا ہونا یہ بہت ضروری ہے، جو سید ابن طاؤس کے شامل حال تھی۔ اور اس اعتبار سے سید ابن طاؤس واقعاً ایک ایسی شخصیت ہے کہ ان کے اوپر اللہ کی خاص عنایات موجود تھی۔ جی سبحان اللہ قبلہ، انتہائی مشکور ہیں ہم اور انتہائی ممنون ہیں آپ کے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم
اہل بیت ٹی وی کو دیا ناظرین، علماء ربانیون، علماء شیعہ جو بزرگ گزر گئے، ایک سے بڑھ کر ایک عارف، اس میں سید ابن طاؤس علیہ رحمہ کا جو ہے میں آج